बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। मुल्क के हालात कुछ भी हों लेकिन सियासत अपने उरूज पे है और ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। शहबाज गिल पर फौज को बगावत पर उकसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शहबाज गिल साहब हिरासत में हैं, लेकिन वो तो हिरासत में हैं लेकिन खान साहब के बयानात हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। जोश रवानी में वो कुछ कह जाते हैं जो कि हम इस वक्त बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसको भी डिस्कस करते हुए हम चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कुछ पॉलिसीज़ के तहत बात नहीं कर सकते उस पर, लेकिन हाँ, खातून जज पे जो है वो धमकी का एक इल्ज़ाम उन पे लगता है और उसके बाद ये कहा जाता है तौहीन अदालत का केस दायर किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि खातून जज पे धमकी के मामले पे खुद नोटिस लेना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के भी जो है वो इल्ज़ामात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वो ये कहती हैं मालम जब्बा केस है, तोशा खाना केस है और साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टर वाले मामलात हैं, इन सब से भाग रहे हैं खान साहब। तनकीद नून लीग की अपनी जगह। सईद गनी साहब भी कहते हैं कि अब भी खान साहब लाडले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि खान साहब लाडले हैं और यही कुछ बातों में लफ्ज़ों में रद्दो बदल करके जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि डोरियां चंद लोग हिला रहे हैं अब भी, जबकि इंतशार फैल रहा है। ये कैसा इंतशार है, ये कैसी बात है कि अब भी अवाम खान साहब के साथ हैं। हैरत की बात यह है कि NA 245 का इलेक्शन होता है जिसमें 4 जमातों की सपोर्ट जो है वो MQM को मिल जाती है। MQM खुद खड़ी हुई है, फिर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है और पार्टीज की सपोर्ट है, उसके बावजूद भी खान साहब का कैंडिडेट जीत जाता है। जी जनाब, महमूद मौलवी साहब जो हैं वो खास नंबरों से जीत जाते हैं। इसके अलावा भी आपने देख लिया कि पंजाब में भी बाई इलेक्शंस हुए, वहां पे भी खान साहब ने सीटें मार ली। आगे क्या हो रहा है जनाब, ये जो 9 सीटों की बात की जा रही है जिसमें खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उसमें कराची में तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन इस वक्त 2 ऐसे हलके हैं पंजाब में जहां पे उसको मुस्तरद करने की बात की जा रही है। अभी फैसला सामने नहीं आया, उसमें कहा जा रहा है कि खान साहब ने अपनी बेटी का नाम उन कागजात में जाहिर नहीं किया। कुछ दिनों पहले खान साहब की पार्टी की एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अब ये लोग जाती हमलों पे आएंगे। कहीं ना कहीं हमें सियासत जो है वो अब जाती हमलों पे होती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ कहीं रुकाव कहीं ठहराव नजर नहीं आता हमें। सियासत बराए सियासत इस वक्त हो रही है, अवाम किसी और मूड में है और रियासत जो है वो कोई और फैसले कर रही है। इन सबसे कताए नजर इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है और जो सैलाब का हाल है, पहले बलूचिस्तान जद में आया, पंजाब जद में आ चुका और अब सिंध का बुरा हाल है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि सिंध में जो तबाहकारियां हुई हैं उनसे हम अकेले नहीं निपट सकते। होना तो कुछ ये चाहिए था कि आप चाहे बाई इलेक्शंस की बात करें, चाहे बल्दियाती इलेक्शंस की बात करें, स्पेशली इन कराची सिंध, पहले तो ये सारा बजट यहाँ पे लोगों की बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए था। पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है उस पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस दर अफसोस यही सूरत हाल रही और आगे भी हमें कोई बेहतरी होते हुए नजर नहीं आती। बहरहाल MQM से बात करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कराची के हालात और फिर सीट से उनका हार जाना, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख सलाउद्दीन साहब, आपका ताल्लुक MQM से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शेख सलाउद्दीन साहब, पहले तो आपसे ये कहेंगे कि सियासत एक तरफ रखते हैं, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है ओवरऑल आप देख रहे हैं कि कोई सड़क जो है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर चला जा सके। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सी बाइक जो हैं वो उनमें लोग जख्मी हो गए हैं, लोग गिर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सियासत को एक तरफ रखने के बाद इस वक्त कराची की मजबूरी सूरत हाल को बेहतर करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि यकीनन इस वक्त बड़ी आजमाइश का वक्त है कराची के लिए ख़ास तौर पे, और बिल्कुल आपका कहना भी सही है कि जो इस वक्त पोजीशन है कराची की, जो सड़कों की हालत है, बारिश के बाद मजीद जो हमारा एग्जिस्टिंग जो भी थोड़ा बहुत निज़ाम था वो भी तबाह और बर्बाद हो गया, और एक अब तो सैलाबी कैफियत है शायद वो ये पूरा जो अंदरूनी सिंध है पूरा जो इससे मुतासिर भी है। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि इन तमाम इस वक्त जो बारिश और सैलाब से मुतासर
جتنے بھی علاقے ہیں اس میں فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ کو جو بھی اپنی ان کی استطاعت ہے یا جو مشینریز ہے پوری طور پر لگائیں. فیڈرل سے اگر وہ چاہیں تو وہ مدد لیں بالکل عوام کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت عوام جو ہے شدید مشکلات کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم پچھلے کئی ماہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ میں 3.5-4 سال سے میں کا ذکر کروں تو ایک بات جو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کراچی شہر اور سندھ کے جتنے بھی اندرونی شہر ہیں, سندھ کے جتنے بھی شہر ہیں جہاں پہ ہماری اپنا مینڈیٹ بھی رہ چکا ہے, ان کا مینڈیٹ ہے ہمارا, تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے جو لوکل گورنمنٹ, دیکھیں جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے اس کو, یعنی بلدیاتی نظام, اس کے لیے ہم سپریم کورٹ بھی گئے اور وہاں پہ ہم نے آرٹیکل 140A کے تحت جو ہماری پٹیشن تھی ہم اس میں مسلسل جاتے رہے. 3-3.5 سال ہو گئے. جب جسٹس گلزار صاحب تھے انہوں نے جاتے ہوئے صرف اس کی ایک تشریح بیان کر کے چلے گئے. اگر وہ ڈائریکشن دے کے جاتے امپلیمنٹیشن کی تو زیادہ اچھا ہوتا, عوام کے لیے زیادہ ریلیف مل جاتا اس میں. پھر ہم ڈیلیمیٹیشن میں بھی گئے ہیں جس میں ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے ہیں, اس کو بھی رد کر دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی. جبکہ ان تمام سیٹوں کے اندر آپ تمام جتنی بھی یو سیز ہیں اس میں اگر بالکل ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو وہ یو سیز جو کہ ہماری یو سیز ہیں, یعنی کہ جو ہمارا مینڈیٹ جہاں پہ ہے وہ 80,000 70,000 پہ یا 90,000 پہ, اور جہاں پر یہ آؤٹ اسکرٹ ہے اس کے اندر جو ہے 20,000 15,000 8,000 2,000 اس طرح سے جو ہے وہ یو سیز کر دی گئی ہیں. تو ہمارے لیے آنے والے الیکشن بھی اتنے آسان نہیں ہوں گے. یا ہم جو کراچی میں ہمیشہ سے جو ہے آپ جو ہے وہ وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ٹھیک ہے سندھ حکومت میں آپ ان کے پوزیشن میں ہیں, لیکن سندھ حکومت تو آپ کی بات سن نہیں رہی ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں کے اندر سے دوستیاں بھی ہیں, وہ اپنے حق آپ کے حق میں اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا بھی دیتے ہیں. تو یہ آپس میں تو آپ کا چل رہا ہے سر, یہ کس طرح سے آپ یہ بلدیاتی جو سیٹوں کی بات ہے اس کو کس طرح سے سولو کریں گے اس مسئلے کو؟ ثنا صاحب دیکھیں اس کے اندر جو اہم بات یہ ہے کہ یقیناً ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ اس میں یہ تمام بڑی پارٹیز, چاہے وہ جے یو آئی تھی, پیپلز پارٹی تھی, پاکستان مسلم نواز تھی, یہ سارے گارنٹر بھی تھے جب ہم نے یہ والا پیکٹ کیا تھا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں ہم نے جو ان سے کہا تھا کہ آپ جو ایک لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ تمام جو اختیارات ہیں ہمیں وہ بھی چاہیے اس شہری حکومت کے لیے جہاں پہ عوام کی خدمت ہو سکے, چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو. اس کے بعد جو معاملات بنے اس میں ہمیں جیسے آپ نے کہا NA-245 کے اندر ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا, یعنی اپنے امیدوار جو ہے دستبردار کروا لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے تو پتہ ہے, آپ کو ہی پتہ ہے, لیکن کیا عوام کو معلوم تھا یہ؟ کیونکہ ان کو تو پورا پی ڈی ایم کو آ کے یہاں پہ پورا ایک جلسہ عام کرنا چاہیے تھا اور اپنی عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے MKM پاکستان کے حق میں اپنے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ دستبردار کر لیے, اور MKM پاکستان کو ووٹ دینے, MKM پاکستان کے موحد انور کو جو کہ پتنگ پہ بول لگا کے ان کو ووٹ دینے. ایک جگہ سے بھی کوئی اس طرح کی آواز نہیں آئی. تو یہ والا تو چیپٹر اگر کہیں گے, میرے سے اگر بات کرے گا کوئی, تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ یہ سب جو تھا اس میں مخلص کوئی نہیں تھا. یہ دکھاوے کا ایک وہ جو کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے, جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. آپ نے جو آپ یعنی کہ شکوہ کر رہے ہیں اور بالکل ویلڈ پوائنٹ آپ نے یہ بیان کیا, لیکن ایک چیز جو ابھی سمجھنے والی ہے, پہلے کہا جا رہا تھا کہ PTI کو یہ سیٹ 2018 میں جتوائی گئی تھی, پہلے آپ لوگوں نے یہی الزام لگوایا تھا. یہ سیٹ جو تھی پہلے بھی آپ نے کہا کہ متحدہ کی تھی, تو اب کیا ہوا, اب کیسے یہ جو ہے PTI کے پاس چلی گئی سیٹ؟ ثنا صاحب ایک تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ماضی میں ہم دیکھیں گے تو یہ کبھی مطلب بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمارے پاس رہی ہے, پچھلی دفعہ بھی اس سے پہلے بھی رہی تھے, لیکن ایک آدھ دفعہ ہم یہ سیٹ ہمارے پاس رہی نہیں جبکہ ہم بھرپور طاقت میں بھی تھے. اچھا ابھی جو لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوئے 2018 کے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو سارا مینیج الیکشن تھے. اس میں یقیناً اس وقت ہم تمام جتنے بھی تھے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے, اور ہم نے MKM کی طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس دفعہ اس مرتبہ جو بھی معاملات ہیں, کیونکہ ہم بہت اس وقت ڈویژن کا شکار ہیں اور ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ووٹ اسکیٹرڈ کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ
عوام کے اندر بھی غم غصہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ بھی دیکھ رہی ہوتی کہ تمام جتنے بھی جو گروپس بن گئے ہیں یا ڈویژن ہو گئی ہیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ خاموش بھی رہتے ہیں، یا دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے کسی دوسرے کو بھی ووٹ شیخ ڈالتے ہیں۔ سلادی صاحب کھل کے بتا دیں کہ -1 کا فارمولا کیا آپ کو راز نہیں آیا ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں، -1 والا جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جو بھی اس وقت کی جو پوزیشن تھی، اٹ واز آئی تھنک 22 اگست کی بات ہے یہ، اور اس وقت جو وہاں سے لندن سے جو تقاریر کی گئی تھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت ان سے الگ ہونے کا صرف اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو کہ ریاست کے مخالف جا رہی تھی، اور ہم جو ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آئینی طور پہ ہم نے جو اقدام اٹھایا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے تمام جتنی رابطہ کمیٹی کے اراکین تھے اس وقت ہم نے کیا تھا۔ دیکھیں، -1 کا جو سلسلہ چلتا رہتا ہے شروع سے، آپ نے پاکستان سے نواز میں بھی دیکھا، اور اب شاید ان کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف میں بھی یہی چیزیں آنے والی ہیں۔ تو ایک تو یہ پالیسی میرے خود سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس طرح کی جو پالیسی، سیاسی قسم کی پالیسیز دی جاتی ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں، اب یہ ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں وہی ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ سلادی صاحب، آپ بہت کھری بات کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں بہت کھری صاحب بات ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی پھر غلطی کہاں ہے جو آپ یہ دھڑوں والی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کو مل کے اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وقت ہے یہ کہ اب اس کو بیٹھ کے سولو کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن کو اور بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ٹھیس پہنچی ہے اس وقت؟ ثنا صاحبہ، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ماضی کی غلطیوں کو جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے ڈویژن ہوئے ہوئے جو لوگ ہیں مختلف ٹولیوں میں یا مختلف یونٹس کے اندر جو بڑھ گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب ایک یونائٹڈ ہو کے ایک اتحاد کے ساتھ منظر عام پر آئیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، اور اس طرح سے جو ہے اپنا گیسچر پیش کریں کہ جو مہاجر عوام چاہتی ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، اگر اب اس طرح سے گفتگو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں خود یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سامنے سے ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کب تک مطلب یہ کہ اس طرح لڑتے رہو گے، آپس میں جو ہے اختلافات ختم کر کے اور آپ ایک ہو جائیں، اور آپ جو ہے وہ ایک ہو کے منظم ہو کے یہ اگر ہم لڑیں گے الیکشن یعنی کانٹیسٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نتائج آئیں گے انشاءاللہ۔ موحید انور صاحب ایک دفعہ میرے پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کھل کے یہ بات کہی تھی کہ وہ جو ہے فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں، اور ملنے کی بھی آپ وہ ایک سلسلہ ہمیں عید پہ نظر آ رہا تھا کہ شاید واپس سے اختلافات ختم ہو، لیکن اس کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ تالے کے نشان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی خراب ہوا ہے تھوڑا سا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ بالکل اس طرح سے جب بات ہو چکی تھی اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کر لیا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بقرعید کی عید کی نماز میں خاص طور پہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں موحید انور کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، اور اب جو ہے تمام جتنے بھی یہاں کے رہائشی لوگ ہیں وہ موحید انور کو ووٹ دیں، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کو، اور پتن پہ مہر لگائیں۔ تو یہ بات تو انہوں نے کہہ دی تھی، لیکن بعد میں کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا ایسی چینجز آئی ہیں کہ اچانک جو ہے انہوں نے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کا اعلان کر دیا۔ بہرحال اب یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے سامنے ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور دیگر جتنے بھی ہماری اکائیاں تھیں ان کی بھی سب چیزیں سامنے ہیں۔ تو اس وقت تو بہت ہی دانشمندانہ فیصلے کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ مل کر اور ایک اسٹریٹجی بنائیں، ایک نیکسٹ جو علائم عمل ایسا تیار کریں اور ایک نیا جو روڈ میپ دیں عوام کو، کیونکہ کراچی کے عوام کے لیے ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے جو بھرپور طریقے سے مدد کر سکتی ہے، بھرپور طریقے سے خدمت کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے آزما لیا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ کراچی کے شہر کے لیے بالکل بھی جو ہے درد نہیں رکھتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 14 ایم این ایز تھے، آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آئے ہوں گے کسی جگہ کے اوپر۔ سر دیکھیں، یہاں پہ ایک ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی آپ مانے نہ مانے پاپولرٹی ہے، آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے؟ اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک الگ کیس ہے، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے،
لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی گورنمنٹ گرانے میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. ایم کیو ایم اگر نہ چاہتی تو ایسا نہ ہوتا. تو اس کا بھی غم و غصہ ہے لوگوں کو کہ جی ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا پی ڈی ایم کو جس کی وجہ سے گورنمنٹ چلی گئی ہے. دیکھیں اس میں پھر بہت ساری باتیں ہیں. یقیناً کچھ ایسی تلخ حقیقت بھی ہیں, کچھ ایسی باتیں جو میں شاید آپ سے نہ کر سکوں, لیکن یہ کہ دیکھیں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اور جس طریقے سے جو معاملات ہوئے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو مینج کیا گیا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے سائیڈ لائن کر دیا گیا, تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. اسی طرح سے جو پالیسی میکر ہیں, جب پالیسیز ان کی جب بدلتی ہیں تیزی کے ساتھ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, جب 3-3.5 سال کے اندر تحریک انصاف نے جو ڈیلیور نہیں کیا اور پورے وقت کے اندر وہ صرف اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے, نہ تو انہوں نے وہ جو وعدے کیے تھے, نہ انہوں نے جو چور اور ڈکیت جن کو کہا تھا, نہ ان سے اماؤنٹ واپس لا سکے, نہ ان کا کوئی مال باہر سے آیا. مسلسل جو ہے وہ اسی چیز میں لگے رہے. پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کی ایسی صورتحال آ گئی کہ آپ کا ایکسپورٹ کے اندر بہت معاملات بگڑ چکے تھے, آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہو کے بہت زیادہ ڈیویلیو ہو چکی تھی. تو یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ انٹرنیشنلی جب انہوں نے انٹرنیشنلی جو ہے جو معاملات ایک دم سے انٹرنیشنلی خراب ہونے لگے اور انہوں نے اپنے جو ہے ٹریک کو چینج کیا, اور اس ٹریک کو چینج کرنے کے بعد جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک ہم لوگ جہاں ہمارا روڈ میپ ہے, جو پاکستان جو ہے اپنے جو انٹرنیشنل جو ان کی پوزیشن ہے, اس پوزیشن میں جہاں وہاں پہ ٹکراؤ کی کیفیت آ گئی تھی. تو اس کے بعد تو پی ڈی ایم, یقین کریں کہ پی ڈی ایم کچھ بھی نہیں تھی, اور پی ڈی ایم کے لیے تو سب سے اچھا موقع تھا کہ یہ مزید اس کو 1-1.5 سال کنٹینیو کرتے تو پی ڈی ایم کے لیے کیا تمام پارٹی کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ وہاں پر بہت ایسی سچویشن آ گئی تھی پاکستان کی کہ جہاں پر یہ چیز جس طرح ہمیں پہلے جو ہے سائڈ کیا گیا تھا, اسی طرح یہاں سے بھی ہمیں نکال لیا گیا. تو یہ کہنا کسی اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب لوگوں کی بڑی توقعات ہیں, یہ فیصلے بہت اوپر سے آئے, فیصلے سب نے مل کے کیے ہیں. بالکل ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں اور بھی لوگوں سے بات کرتی ہوں, آپ سے بھی کہوں گی عوام اس وقت بلائنڈ بلیور ہے, بلائنڈ فالوور ہے خان صاحب کی. آپ کی باتیں ایک عام عوام کی سمجھ میں نہیں آنی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ووٹ بھی دے رہے ہیں, وہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہیں سب چیزیں. یہ کس طرح سے آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ جو کچھ چیز ہو رہی ہے, جتنا خان صاحب کے بارے میں اس وقت ہو رہا ہے اور خان صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں, عوام تو کچھ نہیں سمجھے گی نا. عوام تو ظاہر سی بات ہے انہیں ووٹ دے گی. انہیں کیا پتا کہ 3 سال 7 مہینے کیا چیزیں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں. تو صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ کون بتائے گا, کون سمجھائے گا کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوئی ہیں. خان صاحب کے جانے کے بعد ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. سر صاحب دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے اور ان کے عمران خان صاحب کی, یقیناً جو بیانیہ ہے, جو نریشن ہے ان کا, وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت کامیابی کے ساتھ جو ہے عوام میں سرایت کر گیا. اس کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور جب تک کہ اس کا کوئی ایسا توڑ نہ آ جائے یا کوئی ایسی کسی کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی چیز ایسی نہ آ جائے جو ایک نئی چیز آ جائے, تو اس میں شاید کہیں پر جو ہے ہم ان کو ان کے لیے رکاوٹ بنے یا مطلب یہ کہ ان کا راستہ روکیں. اس وقت کوئی بھی راستہ نہیں روک سکتا. جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ جس پاکستان کے اندر اگر اس وقت کسی کا سحر یا جادو چل گیا ہے وہ عمران خان کا, تو اس کو توڑنا شاید کسی بھی, یعنی ابھی جب پی ڈی ایم کی اتنی ساری پارٹیاں مل کے بھی نہیں توڑ سکیں تو ایک پارٹی تو توڑ ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ والا جو اس وقت بیانیہ ان کا چل رہا ہے یا جو ماحول اس وقت پاکستان کا ہے, وہ ماحول کے اندر میں بھی خود دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں تو عوام کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے اپنی زبان اور جس طرح انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے وہ بھی اتنا جارحانہ ہے, اور جارحانہ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کن کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر اب مقدمات بھی قائم ہوتے چلے آ رہے ہیں. آگے بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت گرفتاری کے بھی امکان ہے, بہت یعنی کہ اینٹی جو ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں بھی آ جائیں گے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ والے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے اب جس طرح سے اپنا جو ایک وہ ذہن بنا لیا ہے, اس ذہن کو جس طرح پاکستان کے اندر انہوں نے انتشار کی کیفیت بنا دی ہے,
پورے عوام کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، خاندانوں کو تقسیم کر دیا ہے، دوستوں کو تقسیم کر دیا ہے. تو اب یہ والا جو اس وقت سیگمنٹ ہے، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی یہ چیزیں کس طرح ختم ہوگی. ہاں بھی اگر جس طرح سے ہم بھی اپنے اس میں جب باتیں ہوتی ہیں ہماری اپنی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیڈران کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان غرور اور تکبر کی اس لیول کو کراس کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی بے آواز ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے پھر لگ سکتی ہے. بالکل. شیخ صلاح الدین MQM سے ہمارے ساتھ ہے. سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے. بہت ساری باتیں جو آخر میں آپ نے کہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، تو یہ لاٹھی بہت سے لوگوں پہ پاکستان کی تاریخ پہ پڑ چکی ہے. بہرحال ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.